अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको रीमा शो में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, वजीर तलाक का काम खासा टेढ़ा होता है। वजीर आजम कोई बयान दे दें तो उसकी वजाहत वजीर तलाक करेगा। किसी वजीर ने कोई उल्टी बात कर दी तो वजीर तलाक उस उल्टी बात को सीधी करने की कोशिश करेगा। हुकूमत अगर कोई काम ठीक कर ले तो वजीर तलाक को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, और कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदारी वजीर तलाक की होती है। हमारे वजीर तलाक की एक अहम खूबी ये भी है कि इनसे बात करें तो यूं लगता है पाकिस्तान में मसाइल बहुत तेजी से हल हो रहे हैं। हर वजीर तलाक की जहानत के बारे में हासिदीन कहते हैं कि ये कव्वे के सफेद होने पर भी दलीलें दे सकते हैं। इनके दोस्त कहते हैं कि ये कव्वे को सफेद नहीं काला साबित करने के लिए भी दलील से काम लेते हैं। जूनियर सहाफ़ी इनकी बातें गौर से सुनते हैं, सीनियर सहाफ़ी मुस्कुराकर सुन लेते हैं। अब बिल्कुल ठीक समझे, आज हमारे साथ वफाकी वजीर तलाक व नशरियात जनाब कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से। कायरा साहब, गुजरात से आपका ताल्लुक, मोहब्बत करने वालों की सरजमीन कहा जाता है, क्या आप भी मोहब्बत करने वालों में से हैं? यकीनन इंसान में मोहब्बत का रिश्ता बड़ा बेसिक रिश्ता है, उसके कई पहलू हैं, और मेरे ख्याल में वो जो इंसान मोहब्बत नहीं करते वो इंसान नहीं होते। इंसानों की तो बेसिक सरिश्त में है। क्या अपने हासिदीन से भी मोहब्बत से काम लेते हैं? अब मोहब्बत के इतने आसान पहलू भी नहीं होते कि हासिदों से भी मोहब्बत की जाए। उनसे अपना एक रिलेशनशिप होता है जो मोहब्बत का नहीं हो सकता, लेकिन मोहब्बत के अलावा भी बाकी रिश्ते हैं जिंदगी में। अच्छा, वजीर तलाक और नशरियात के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि किसी भी बुरी खबर को शुगर कोट करके वो सरकारी नशरियाती इदारों से नशर करना अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि हर खबर जो है वो न्यूज़ अलर्ट और न्यूज़ ब्रेक हो जाती है। तो इतने मुश्किल शोबे में क्या आप समझते हैं कि वजीर बनना पहले की निस्बत अब ज़्यादा मुश्किल है? बाकी सारे रियासती अमूर में ही जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है समाजी तरक्कियों के समल में, यकीनन अब गवर्नेंस एक मुश्किल काम है। पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज लोगों के अंदर मीडिया ने बहुत अवेयरनेस लाई है। ये बड़ा पॉजिटिव काम है। जितना लोगों के अंदर प्रेशर अवेयरनेस बढ़ेगी, एक पब्लिक प्रेशर होगा, हुक्मरानों के रवैये दुरुस्त होंगे, सियासतदानों के रवैये दुरुस्त होंगे, समाज के मुख्तलिफ इदारों के रवैये दुरुस्त होंगे। यकीनन ज़रा वज़ीर इत्तलात का काम जो है, क्योंकि अक्सर ज़्यादा उसने मीडिया पर रहना है, ज़्यादा इंटरेक्शन होनी है, तो ये लाजम नहीं होता कि हर वक्त आप गलत बात को सही साबित कर रहे होते हैं। हम गलतियों को मानते भी हैं, और कुछ ये भी होता है कि हमारे दोस्त जो मीडिया पे कुछ हमारे ख़ास मोहब्बत करने वाले होते हैं वो हमारी अच्छी बात को भी बुरा बना देते हैं। फिर हमें उनको ज़रा तस्दीक करनी पड़ती है कि भाई ये आप जिस तरह कह रहे हैं ऐसे नहीं है। उसको कभी कभी नरेशन गलत भी कर दी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ, मेरी गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है कि हम अपनी गलतियों का भी इदराक करें, अपनी गलतियों का इकरार भी करें कि हम रीमा कभी नहीं कहते कि हम कोई अफलातून है, और हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ मुमकिन हैं, गलतियाँ होती हैं, हम उसका इकरार करते हैं, उसकी तस्हीह भी करते हैं। अच्छा कायरा साहब, दूसरों की कौन सी खुसूसियात जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती? अब बाज़ औक़ात जब रीमा को ये पता हो कि जो मैंने बात कही है वो सही है, आप हक़ाइक़ जानते हो, फिर भी आप उसके नेगेटिव बातें कर रहे हो और तसलसल से किए जाए, फिर एक वक्त आता है जब बंदा इरिटेट हो। वज़ारत मिलने के बाद आपके अंदर ऐसी कौन सी सिफ़त पैदा हुई जिसको आप बहुत फ़ख्रिया तौर पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? मुझे मेरी जमात की, मेरी क़यादत की मुझ पर बड़ी मेहरबानियाँ रही हैं। मुझे अब तक मैं 4 वज़ारतों का वज़ीर रहा हूँ, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान रहा हूँ। इस वज़ारत पे आके, जैसे तो वज़ारत आपको बहुत कुछ सिखाती है, यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, लेकिन वज़ीर इत्तलात के तौर पे मुझे जो चीज़ अपने आप में डेवलप करनी पड़ी, अभी मैं नहीं समझता कि मुझ में वो प्रॉपरली डेवलप हो पाई है, ऊट पेशेंस, टॉलरेंस है। कभी कभी मैं भी जज्बाती हो जाता हूँ, कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ। तो कैसे कंट्रोल करते हैं उस पर? फिर रैशनली सोचता हूँ, फिर दोस्त समझा देते हैं, वो कहते हैं नहीं आज तुम गुस्से में थे, आज तुमने ये बात की है। मैं खुद भी अपना एनालिसिस करता हूँ। कभी कभी मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के दोस्तों के साथ भी जब रश में होता हूँ, मिसाल के तौर पे मेरे घर पे कोई मेहमान आए हैं जिनके काम है और मुझे कैबिनेट मीटिंग में जाना है या असेंबली में जाना है या कहीं भी इस मीटिंग में जाना, अब मुझे जल्दी है कि मैंने वो करना है, उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनकी बैठ के बात सुनूँ, मेरी ख्वाहिश होती है जल्दी हो जाए। दोस्त भी बाजू का नाराज हो जाते हैं, बड़े करीबी दोस्त नाराज हो जाते हैं, फिर उनको राजी करना पड़ता है। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जो पहले आपके पास वक्त होता था, गप्पे लगाते थे बैठ के इजी वक्त में,
اب ان حالات میں اتنا وقت نہیں ملتا. تو کیا افسوس نہیں ہوتا ہے کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور میں اپنے دوستوں کو, اپنی فیملی کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے ایک بڑا. دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے زندگی کا, ان کے ساتھ گزارنا بھی. اس سے بھی زیادہ آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے. بچے گلہ کرتے ہیں کہ باپ ہمیں پراپر ٹائم نہیں دے رہے؟ دیکھیں میں ہفتے میں ہر ہفتے گھر بھی نہیں جا سکتا, میرے بچے میرے گھر پہ ہوتے ہیں لالا مسلم, تو ہفتے میں ایک دن ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا سنڈے سب سے زیادہ مصروف دن ہوتا ہے کیونکہ میں نے کنسٹیٹوئنسی میں گزارنا ہوتا ہے. اور سنڈے کو بچوں کی چھٹی ہوتی ہے, لیکن وہ چھٹی ہوتی ہے, میں اپنی کنسٹیٹوئنسی لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں مناتے. تو رات کو کہیں 10 بجے 11 بجے ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, تو آہستہ آہستہ بچے بھی ہمارے سمجھ آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ریما جو سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, جو باقاعدہ ایک چبھن ہوتی ہے جس کی, لیکن وہ کمپرومائز کرتے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بچے جس عمر میں گزر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی. ان کی آپ وہ عمر, وہ گروتھ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, اور ان کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے بچوں کے ساتھ, وہ ہر عمر میں بننا ہے, ہر دن بننا ہے. وہ بانڈ آپ کا بڑا کمزور ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی تربیت میں آپ وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو آپ کو ایک باپ کی حیثیت سے کرنا چاہیے؟ بالکل بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا گنہگار ہوں اس معاملے میں. قاری صاحب, دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمارے پاپا سب سے زیادہ ہماری بہن کو زیادہ پیار کرتے ہیں, اس کے بعد میری سائڈ زیادہ لیتے ہیں, اور ہماری بہن کی بھی سب سے زیادہ لیتے ہیں. اور جب سے میرے پاپا پولیٹیشن میں آئے ہیں وہ ہمیں ٹائم بے شک نہیں دیتے, بٹ ہم خوش ہیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, بٹ وہ ہماری ہر خواہش پوری کرتے ہیں. میں نے اپنے پاپا سے یہ خواہش کی بھی ایک دفعہ کی تھی کہ مجھے دبئی لے کے جائیں, بٹ وہ بہت زیادہ بزی ہیں, اس لیے وہ ہمارے لیے ٹائم نہیں نکال سکے. انشاءاللہ جب ان کو کہیں بھی ٹائم ملے گا تو وہ ہمیں لے کے جائیں گے دبئی. جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ ریما, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے ان کی جو گروتھ ہے وہ مس کر رہا ہوں, ان کے ساتھ جو میرا بانڈ بننا چاہیے اس کو مس کر رہا ہوں. لیکن میرے بچے دے آر وائز انف, وہ میری باتیں کو سمجھتے ہیں, میری مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. بیٹی آپ کی یونیورسٹی جاتی ہیں, زیادہ بچہ کون سا والا فیوریٹ ہے؟ بچے تو مجھے تینوں بڑا پیار ہے, لیکن بیٹی سے زیادہ پیار ہے. بیٹی سے زیادہ پیار ہے. تو کیا مستقبل میں اس کو چاہیں گے کہ وہ سیاست میں آئیں؟ دس ول بی ہر چوائس آن مائی فیملیز پرمیشن. میری پرمیشن کا نہیں ایشو, مائی فیملی ول لائک اٹ. لیکن کیا آپ کی فیملی کے اندر مطلب بچیوں کو سیاست میں لانے کا کوئی ایسا رجحان نہیں؟ بچیاں نوکریاں نہیں کرتی, جاب نہیں کرتی, بلکہ یونیورسٹی میں جانے والی بھی میری بیٹی پہلی بیٹی ہے. اچھا, باقی میری بیٹیاں نہیں جا سکتی, اس کا مجھے افسوس ہے, تکلیف ہے. لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بچیاں جو ہیں, وہ میری بیٹی تو ایک نہیں ہے, میری کافی ساری بیٹیاں ہیں, کیونکہ میرے بھائیوں کے بچے میرے بچے ہیں, میرے بچے ان کے بچے. ہم فیملی میں رہتے ہیں کہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں, اور میرے بچوں کی ضرورتیں میں پوری نہیں کرتا, میری فیملی, میرے بھائی, میرے عزیز کرتے ہیں, اور میری والدہ یا میری وائف جو ہے. جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو بیگم نے اعتراض نہیں کیا کہ مجھے الگ گھر لے کر دو اور میں نے فیملی کے ساتھ نہیں رہنا؟ آج کل تو ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ یہ سسٹم بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ کی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور آپ کی فیملی, پرسنل فیملی جو ہے وہ آپ کے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں. بالکل ایسا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. ہر طرح کی زندگی میں کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس مسائل کے ساتھ اس کے جو فضائل ہیں وہ کئی گنا زیادہ, بے پناہ زیادہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک بہت بلیسڈ آدمی ہوں. ہم سارے بھائی اکٹھے رہتے ہیں, اکٹھا ہمارا کاروبار. 2 بھائیوں کی 3 بھائیوں کی اولاد ہیں جو سب اکٹھے ہیں. 2 بھائیوں کی اولاد تو وہ ہیں جو ہمارے کاروبار, ہمارے گھر, ہماری پراپرٹیز سب اکٹھا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک اصول ہے کہ جو بڑا ہے, بڑے کا فیصلہ حتمی ہے. مجھ سے 2 بڑے بھائی ہیں. آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ نہیں, مجھ سے 2 بڑے ہیں, باقی مجھ سے چھوٹے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 7 بھائی. ماشاءاللہ. 2 ہمارے کزنز ہیں, وہ بھی چھوٹے بھائی ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم 3 بھائیوں کی اولاد ہیں, سارے اکٹھے ہیں. باقی کزنز ہیں, فیملی, ہمارے جو ننھالی رشتے ہیں یا جو مطلب پیرنٹل رشتے ہیں, دونوں اکٹھے ہیں سارے. ہم اپنے فیملی کے لوگ سارے دکھ سکھ اکٹھے شیئر کرتے ہیں. لیکن میرے والد اور میرے چچا دونوں, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, دونوں فوت ہو گئے. ہم ان دونوں بھائیوں کی اولاد آج بھی اکٹھے ہیں, ہمارے کاروبار اکٹھے ہیں, ہمارے گھر اکٹھے ہیں. اور فیملی کمانڈ یہ ہے کہ مجھ سے 2 بڑے بھائی ہیں, میرے لیے ان کا فیصلہ حتمی ہے. گھر میں بہت سکون ہے.
کہ گھر میں ریما بچوں کے ساتھ, کبھی وائف کے ساتھ, کبھی بھابھیوں کے ساتھ, کبھی تو چھوٹی موٹی باتیں تو ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی اتنی بلیسنگز ہیں, یہ اتنا ہمارا بیسیکلی ایک پیس آف مائنڈ ہے آپ کے پاس, بہت بڑا پیس آف مائنڈ کہ میرے گھر میں میری فیملی جو ہے وہ میری باقی فیملی ممبرز کے ساتھ میں آرام سے رہ رہے ہیں اور کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور سیکیور ہیں اچھی طرح سے. میں ایم ویری ہیپی ود دیٹ. میری وائف میری کزن ہے, تو ان کے بھی بھائی جو ہیں وہ بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, تو ہمارا یہ سبھی کے ایک دوسرے کی ٹریننگ ہے بچپن سے کہ ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے. ہمارے پیرنٹس بھی رہتے تھے, ہم بھی ہیں, وی آر کوائٹ ہیپی. آپ کی فیملی کے کچھ لوگوں نے کامنٹس دیے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قمر صاحب سے میں آئندہ بھی زندگی میں اسی طرح سیکھتا رہوں گا, نہ صرف پالیٹکس میں بلکہ باقی زندگی کے شعبوں میں بھی. وہ بہت ہی اچھے فیصلے کرتے ہیں, اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے وہ لاجکس کے ساتھ چیز کو سمجھتے ہیں, بات کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. قمر صاحب کے تعلقات اوور آل ایز بینگ اے فیملی ممبر یا دوستوں کے ساتھ ہمیشہ سے ہی بڑے اچھے رہے ہیں, بڑے ہنسمکھ ہیں, بڑے پولائٹلی بولتے ہیں. قاہرہ صاحب کے ساتھ میری ملاقات تقریباً 27-28 سال سے ہے. ہم پنجاب یونیورسٹی میں وہ فلاسفی میں ماسٹرز ہم نے اکٹھے کیا, وہیں ملاقات ہوئی. اینڈ ہی از ون آف مائی بیسٹ فرینڈس. Rather I would like to say that I am proud to be friend of him. قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ بڑے شرمیلے سے اور بڑے معصوم سے تھے, بالکل ہی. ان کو تو دین دنیا کا اتنا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین دنیا کا اتنا پتہ نہیں تھا. عموماً آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کا انداز بیان جو ہے وہ جماعت اسلامی جیسا لگتا ہے, لیکن آپ ہیں پیپلز پارٹی کے, تو کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو مجھے یہ بھی سرپرائزنگ تھا آپ کے پروگرام کا یہ پہلو. تنویر میرے کزن ہے, ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے, بڑا ذہین آدمی ہے, اور ایک بہت ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں, مل کے ہم پالیٹکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا بھائی تھا, تو وہ تو بھائیوں کے ویسے بھی لوگ بدائی ہوتی کرتے ہیں. ایک میرے بچپن کے دوست ہیں مرزا طاہر صاحب. ریما, میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا. میں نے اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی, زندگی میں بہت سارے فیز آئے. ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ہم مذہبی جماعتوں کے بہت قریب ہوئے. میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی پھرتا رہا, ان کے ساتھ بھی سیکھا. درگاہوں پہ بھی جانے کا عمل, وہ بھی بہت سیکھا. جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کچھ عرصہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت ان کے بھی ساتھ کچھ کام کیا. بلکہ کبھی کبھی میں اپنے ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا بھی یرغمال رہا ہوں کچھ عرصہ میں. اس کے بعد پھر میں نے سیکولر بہت پڑھا. میں فلاسفی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تاریخ کا طالب علم ہوں. اس حوالے سے میں آج بھی اپنے آپ کو ایک سوشلسٹ فلاسفی کا جو فالوور سمجھتا ہوں. اچھا, آپ کے بچپن کی طرف چلتے ہیں. آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس دور کی اور کہاں کی تصویر ہے. تصویر ہے ریما, یہ اب نے میرا بڑا اچھا, آپ نے تو یہ بڑا اچھا پیٹرن ہے. یہ اب اس وقت آج اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج فار بوائز, اور ہمارے دور میں اسے نارمل اسکول کہا جاتا تھا. یہ ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. اب اس کے ساتھ جو اسکول ہے وہ بڑا اچھا بن گیا ہے. لیکن میں جس دور میں یہاں پہ پہلی جماعت میں, ہمارے دور میں کے جی نہیں ہوتی تھی, تو پہلی جماعت میں پڑھتا تھا تو ہم ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. مجھے آج بھی یاد آ گیا بالکل کہ اسکول کے بیک سائڈ پہ ایک کنواں تھا, اور بڑا اچھا اسکول تھا. یہ بڑے خوبصورت باغیچے, بڑے اچھے باغ ہوتے تھے. تو ہمارے ٹیچرز ہم تختیوں پہ اور سلیٹوں پہ وہ لکھ کے پڑھے, اپنی دریاں لے کے جاتے تھے یا بوریاں لے کے جاتے تھے یا ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے نیچے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹالی کے درخت کے نیچے بیٹھے ہم, ٹیچر ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے, تو کبھی کبھی ان سے سرزنش بھی ہوتی تھی. اور ہمارے دور میں یہ جو آج کا رواج ہے کہ ٹیچر اگر بچے کو ڈانٹ دے تو والدین ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے دور میں تو بڑی سخت سزائیں ملا کرتی تھی. چلیں, اس بارے میں اور بہت ساری آپ سے باتیں ہوں گی. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.